अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 17। वो टैक्सी फैसल शर्जील नामी एक बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है जो उसने करीब 5-6 महीने पहले ख़रीदी थी। वो एक लोअर क्लास इलाके में रहता है और ये रहा उसका मुकम्मल एड्रेस। आशिर ने तफसील बताते हुए एक कागज़ मेज़ पर रखा जिसे बाबर उठाकर बगौर देखने लगा। दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। ठीक है, कल सुबह पहली फुर्सत में इसके घर चलते हैं। बाबर ने वही बात कही जिसकी आशिर को तवक्का थी, क्योंकि वो पहली मुलाकात से बाबर की गैर मामूली बेचैनी भाग गया था। एक बात पूछूं? उसने इजाज़त चाही। बाबर इस बात में सर हिलाकर सूप पीने लगा। वो जो दोनों लोग सुबह हमें होटल में मिले थे उनका आपकी बहन की डेथ से क्या कनेक्शन है? उसने संभल कर कुरेदा तो बाबर का मुंह तक चम्मच ले जाता हाथ हवा में ही साकित हो गया। नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे केस के बारे में जितनी डिटेल पता होगी उतने ही अच्छे से मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। उसने जल्दी से वजाहत की कहीं वो बिगड़ न जाए। बाबर ने आहिस्ता से चम्मच वापस प्याले में रखा और संजीदगी से गोया हुआ। जिस लड़के से मैंने अपनी बहन की बात तय की थी वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए वो घर छोड़कर इस्लामाबाद से कराची आ गई। पहले तो वो बहुत दिन लापता रही, फिर एक रात अचानक उसका फ़ोन आया जिसमें उसने घर छोड़ने की वजह बताई और ये भी बताया कि वो काशान नामी एक लड़के से मिली है जो टैक्सी ड्राइवर है, और उसके बारे में मज़ीद तफसीलात बताईं, जैसे उसकी फैमिली और प्रोफेशन। इस पूरे अरसे में वो काशान के साथ ही शहर घूम रही थी, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काशान ने उसे प्रपोज़ किया था, वो चाहती थी कि मैं उनका रिश्ता कबूल करूं। पहले तो उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन बहुत ज़ब्त करते हुए मैंने इसरार किया कि वो वापस आ जाए, फिर हम इस पर बात करेंगे। वो अगले दिन की ट्रेन से वापस आने वाली थी, मगर वो नहीं आई, बल्कि उसकी मौत की खबर आई। किसी ने उसकी इज्जत तार तार करके उसे बेरहमी से मार डाला था। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे काशान नामी शख्स पर शक है, मगर सिवाय इसके नाम के मैं और कुछ नहीं जानता था। इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और केस एक तरह से बंद हो गया, क्योंकि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वो धीरे धीरे सब बताता गया, जबकि उसके अंदाज से लग रहा था कि सब कुछ फिर से याद करने पर उसे तकलीफ़ हुई है। आपका शक काशान पर ही क्यों गया? उसने अगला सवाल किया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक गरीब मगर चालाक लड़का था, जिसकी बातों में मेरी बेवकूफ़ बहन आ गई। उसने पहले मोहब्बत के नाम पर उसकी इज़्ज़त लूटी और फिर उसे जान से मारकर उसके पास मौजूद रकम और उसकी डायमंड ज्वेलरी लेकर फ़रार हो गया। क्योंकि बरीरा हमेशा डायमंड का ब्रेसलेट पहनती थी और घर छोड़ने से पहले उसने बैंक से अच्छा खासा कैश निकलवाया था, मगर जब उसकी बॉडी मिली तो ना उस डायमंड ज्वेलरी का कहीं कोई अता पता था और ना वो रकम मिली, बल्कि बरीरा का कोई भी सामान नहीं मिला। उसने अपने शक की वजह बताई। ये तो आपकी बनाई हुई थ्योरी है कि काशान ने इस तरह ये सब किया होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हुआ हुआ अगर ऐसा ना हुआ हो तो वह हर पहलू को कुरेदना चाह रहा था। ठीक है, अगर मेरी थ्योरी गलत है तो तुम बता दो सही क्या है। कौन है मेरी बहन का कातिल? तुम्हारी नज़र में कोई जवाब है जो इस सवाल का जवाब दे सके कि एक अनजान शहर में मेरी मासूम बहन की भला किससे और क्या दुश्मनी थी जो उसे यूँ मार दिया गया? बाबर ने तरकी ब तरकी सवाल उठाए। वो पल भर को लाजवाब हो गया। वो लोग इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़े थे कि ना तो काशान को मुकम्मल तौर पर मुजरिम साबित कर सकते थे और ना बेगुनाह मान सकते थे। आपकी बहन का फॉरेंसिक तो हुआ होगा ना? उसकी बॉडी से रेप के सैंपल्स भी मिले होंगे, तो हम उन सैंपल्स को काशान के डीएनए से मैच कर लेते हैं। केस वहीं शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आशिर को एकदम एक सुनहरा ख्याल आया जो पलक झपकते ही सारी उलझनें दूर कर सकता था। बरीरा की लाश कत्ल के करीब एक हफ्ते बाद पुलिस को मिली थी, जो कि सड़ने लगी थी। इसी वजह से कई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाए। उसने किस कदर मुश्किल से जवाब दिया था ये वही जानता था। उसकी आंखों के सामने फिर अपनी बहन की लाश उभर आई थी।
بابر نے سوپ کا پیالہ بے دلی سے پرے دھکیلا اور بنا مزید کوئی بات چیت کیے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عاشر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کر چل پڑے، گما بچا کر رکھ لیا۔ سورج غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، سیاہ آسمان پر چاند تو کہیں نہیں تھا، البتہ بے شمار ننھے ننھے تارے ضرور جگمگا رہے تھے، جنہیں چھت پر موجود دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی بینی یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے؟ کاشان بھی فرش پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لینے پر افسوس، اس نے ہلوس خلا میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی اس کے تعاقب میں آسمان کو دیکھنے لگا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ بابر سے ملنے پر مجھ میں آنے والی تبدیلی کیسے پہچان گیا تھا تو کیوں مجھے بار بار اس راستے پر آگے جانے سے روکتا تھا، کیونکہ تو خود اس راہ پر سے ہو کر آیا تھا جسے دنیا محبت کہتی ہے نا؟ اس نے نتیجے پر پہنچتے ہوئے آخر میں گردن موڑ کر تائید چاہی۔ ہاں، ہم دونوں کی حقیقت ایک ہے، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ جیسے بریرہ میرا سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ویسے ہی بابر بھی تجھے چھوڑ جائے گا، مگر اصل میں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ اس نے بھی بنا کسی لگی لپٹی کے وضاحتی جواب دیا۔ دونوں کے بیچ کچھ دیر کے لیے خاموشی حائل ہو گئی، جس کے درمیان سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے گزرنے لگے۔ کاش میں نے تیری بات مان لی ہوتی اور رک گئی ہوتی ظالم محبت کے جال میں آنے سے۔ اس نے فرش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے خود کو ملامت کی۔ محبت ظالم نہیں ہوتی بینی، اس نے نفی کی۔ بینی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت معصوم ہوتی ہے، ظالم تو دنیا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں محبت کرنے والوں کے بیچ آتی ہے۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں تصحیح کی۔ ہاں، تیری کہانی میں دنیا ظالم تھی، مگر میرے قصے میں وہ پل بھر کو رکی۔ میرے قصے میں تو محبوب ظالم نکلا۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کی ہنسی میں بے پناہ درد تھا، کچھ حاصل کیے بنا کھو دینے کا درد، کوئی مان ٹوٹ جانے کا درد۔ وہ محض بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ مت کر اس کے وعدوں کا ذکر، میں خود شرمندہ ہوں اعتبار کر کے۔ مشرق کے کناروں سے سورج نکل کر زمین کو اپنی کرنوں سے منور کر چکا تھا، مگر بے ڈھنگے پن کا منہ بولتا ثبوت بنے بکھرے ہوئے بیڈ روم میں بیڈ پر اوندھے سوئے عاشر کو وقت کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے اور کتنی دیر وہ یوں ہی خراٹے لیتے سوتا رہتا اگر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل تیز آواز سے بج کر نیند میں خلل نہیں ڈالتا۔ اس نے بیزاری سے نیند میں ہی ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور بنا دیکھے کال ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ عاشر، کہاں ہو تم؟ آج ہمیں اس ٹیکسی کے مالک سے ملنے جانا ہے۔ دوسری جانب سے بابر کی بے چین آواز سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کون؟ اس نے غنودگی کے عالم میں ناسمجھی سے سوال کیا۔ ایڈیٹ، میں بول رہا ہوں بابر، اس نے حیرت زدہ برہمی سے بتایا۔ کس کو ایڈیٹ بول رہے ہیں؟ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تمہیں بول رہا ہوں، پی کر سوئے تھے کیا؟ وہ ضد ہوا۔ ہاں، میں تو روز رات کو پی کر سوتا ہوں پانی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس نے اسی مدہوشی کے عالم میں کہا تو دوسری جانب سے بابر نے دانت پیستے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی، جس کا عاشر نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور دوبارہ نیند میں چلا گیا، جبکہ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں بستر پر گر گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ اس نے بند آنکھوں سمیت ہی بیزاری سے کال ریسیو کی۔ کیا مصیبت ہے، سونا دو نا یار، وہ بیزاریت سے بڑبڑایا۔ عاشر، ہوش میں آؤ۔ دوسری طرف سے اکرم گیلانی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے پل بھر میں اس کی آنکھیں کھول دیں۔ سر، آپ؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ابھی بابر سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا، یعنی یہ بابر کی شکایت کا نتیجہ تھا۔ کچھ بھی نہیں سر، بلکہ میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ جھوٹ مت بولو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بابر نے تمہیں فون کیا تھا تو کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے تم، اسی لیے یہ ذمہ داری دی تھی تمہیں؟ انہوں نے بری طرح لتاڑا۔ نو سر، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو ہوش میں آؤ اور بابر نے جو کام تمہیں کہا ہے وہ جلد از جلد کرو۔ بابر سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیس تمہیں سونپا ہے، اسے پوری ذمہ داری سے سالو کرنا لازم ہے تم پر، یہ میری عزت کا سوال ہے، انہوں نے سختی سے باور کروایا۔ اور سر، یہ سوال کتنے نمبروں کا ہے؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ پیپر میں ہوتا ہے نا، 10 نمبر کا سوال، 20 نمبر کا سوال، اگر تو نمبر زیادہ ہیں تبھی اٹیمپٹ کروں گا، ورنہ 5 نمبرز کے لیے کیا فضول میں انرجی ویسٹ کروں۔ وہ اپنی شرارتی فطرت سے مجبور تھا، اسی لیے باس کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتا تھا۔ شٹ اپ اینڈ فوکس آن یور ڈیوٹی،
بکواس بند کرو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ حسب توقع انہوں نے دھاڑ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ میری عزت کا سوال ہے۔ اس نے بھی ان کی نقل اتارتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا۔ اتنا خیال ہے اپنی عزت کا تو خود چلے جائیں نا کیس سالو کرنے، بس بیٹھے بیٹھے حکم چلانے ہوتے ہیں سب کو۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینک کر بڑبڑاتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ دادا، آپ گیراج پر نہیں جا رہے کیا آج؟ ناشتے کے بعد انہیں صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے ٹی وی دیکھتا پا کر بینی نے سوال کیا۔ نہیں، طبیعت تھوڑی ڈھیلی لگ رہی ہے، آج لڑکے لوگ سنبھال لیں گے کام، انہوں نے بنا دیکھے سستی سے جواب دیا۔ ان کی بات پر بینی نے اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے کاشان کو دیکھا جو بظاہر ٹیکسی اسٹینڈ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت انہیں اس ٹیکسی کے مالک کو ڈھونڈنے جانا تھا، اور اب ان کی بات سن کر وہ متفکر ہو گیا تھا۔ پاشا کی موجودگی میں اگر یہ دونوں ساتھ گھر سے نکلتے تو ضرور مشکوک ہو جاتے، لہٰذا اب یہی حل تھا کہ بینی گھر پر رہے اور صرف کاشان جائے۔ ایک لوئر کلاس محلے میں داخل ہونے کے بعد گاڑی مطلوبہ گھر کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سے بابر اترا اور فرنٹ سیٹ سے عاشر باہر آیا۔ یہ ایک نچلے طبقے کا محلہ تھا جہاں بے ترتیبی سے چھوٹے بڑے گھر بنے ہوئے تھے اور گلیاں بھی خاص ہموار نہیں تھیں۔ ریکارڈ کے مطابق جس فیصل شرجیل نامی بندے کے نام پر وہ ٹیکسی رجسٹرڈ ہے اس کا گھر یہی ہے، عاشر نے ایک گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بابر نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ عاشر نے آگے بڑھ کر لوہے کا سرخ دروازہ بجایا اور اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ انتظار مکمل ہوا۔ جی کون؟ ایک بھاری جسامت والی درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ فیصل شرجیل کا گھر یہی ہے؟ عاشر نے تائید چاہی۔ ہاں، شوہر ہے وہ میرا، مگر آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے تصدیق کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ ہمیں ان سے ملنا ہے، پلیز انہیں بلائیں۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے بابر سیدھا مدعے پر آیا۔ لیکن آپ لوگ ہیں کون اور کیوں ملنا چاہتے ہیں اس سے؟ عورت نے ہاتھ نچا کر درستگی سے پوچھا۔ میں نے کہا نا انہیں بلا دیں، مجھے خواتین سے ضد بحث کرنا پسند نہیں ہے۔ اب کی مرتبہ بابر نے سن گلاسز اتارتے ہوئے بلند آواز سے قدرے سخت حکم دیا۔ اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثر دیکھ کر عورت نے مزید حجت کا ارادہ ملتوی کیا اور دروازہ بند کر کے واپس اندر چلی گئی۔ ڈر گئی، عاشر نے ہنستے ہوئے محظوظ ہو کر تجزیہ کیا۔ بابر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گلی سے گزرتے لوگ تعجب خیز نظروں سے ان دونوں مردوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یوں تو دونوں ہی حلیے سے اس علاقے کے نہیں لگ رہے تھے، مگر گرے جینس کے ساتھ کثرتی جسم پر فل آستینوں والی بلیک ٹی شرٹ پہنے، آستینیں ذرا اوپر چڑھائے کھڑے نرم نقش والا بابر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بھی دیکھنے والے کو پہلی نظر میں متاثر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا اور اب اندر سے 40-45 سالہ ملکچے حلیے والا مرد باہر آیا۔ وہ لوگ پہلی نظر میں پہچان گئے تھے کہ یہ وہ فوٹیج والا آدمی نہیں ہے۔ جی بولیں، کون ہیں آپ لوگ اور کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ اس نے دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے جاننا چاہا۔ بابر نے بجائے اسے کوئی جواب دینے کے عاشر کی جانب دیکھا۔ عاشر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے فٹافٹ اپنی سلیو لیس جیکٹ کی جیب سے تصویر نکال کر اسے دے دی۔ یہ ٹیکسی تمہاری ہے؟ عاشر نے فوٹیج سے لی گئی ٹیکسی کی کچھ تصویر دکھاتے ہوئے پوچھ کر شروع کی۔ ہاں جی، میری ہی ہے۔ مل گئی کیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ پولیس والے ہیں؟ اس نے تائید کرتے ہوئے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ دونوں چونکے۔ ہم CID سے ہیں۔ عاشر نے اپنا کارڈ دکھا کر تصحیح کی۔ تو کیا پولیس نے کیس CID کو دے دیا ہے؟ وہ متعجب ہوا اور اس سے زیادہ حیران یہ لوگ تھے۔ کیا مطلب؟ کون سا کیس؟ بابر نے الجھ کر سوال کیا۔ میری ٹیکسی کی گمشدگی کا۔ قریب 2 مہینے پہلے میری ٹیکسی گم ہو گئی ہے، جس کی رپورٹ درج کروائی تھی تھانے میں، لیکن اتنے دنوں میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب چاہو کہتے ہیں بعد میں آنا، ہمارے پاس تمہاری ٹیکسی ڈھونڈنے کے علاوہ اور بھی کام ہے۔ اس نے پریشان صورت لیے اپنی آپ بیتی سنائی جو ان کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی بابر کو دوسرا خیال آیا۔ اس آدمی کو جانتے ہو تم؟ بابر نے دوسری تصویر اسے دکھائی جو فوٹیج سے ہی لی گئی تھی۔ ہاں جی، یہی تو وہ خبیث ہے جس کو بھاڑے پر میں نے ٹیکسی چلانے کو دی تھی، مگر 1 مہینہ صحیح چلنے کے بعد پتہ نہیں اچانک میری ٹیکسی لے کر کہاں غائب ہو گیا۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے انداز میں برہمی جھلکی۔ ٹیکسی کی جو FIR تم نے درج کروائی تھی اس کی کاپی دکھاؤ، عاشر نے آرڈر دیا۔ ابھی لایا، وہ کہہ کر دروازہ اد کھلا چھوڑے اندر چلا گیا۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا، جس سے ہم معلومات لینے آئے تھے وہ تو خود ڈسا ہوا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عاشر نے تجزیہ کیا۔ بابر بھی پرسوچ تھا۔ اسے اٹھا کر لے چلے کیا؟
ٹھونک پیٹ کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ کوئی مزید کام کی بات باہر آ جائے۔ عاشر نے تجویز پیش کی۔ نہیں، ابھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی، بابر نے جلدی سے ٹوکتے ہوئے نفی کی۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اس گھر کے بالکل برابر والی ایک دیوار کی آڑ سے کوئی انہیں مسلسل دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اسی اثناء میں فیصل دوبارہ باہر آ گیا۔ یہ دیکھیں صاحب، یہ رہی FIR کی کاپی۔ اس نے کاغذات عاشر کی جانب بڑھائے، جنہیں تھام کر وہ پڑھنے لگا۔ تمہاری ٹیکسی 18 جنوری کو گم ہوئی ہے، اس نے رپورٹ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، اس روز آخری بار میری افضل سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ کون افضل؟ وہی ٹیکسی ڈرائیور۔ تم اس افضل کو کیسے اور کب سے جانتے تھے؟ بابر نے نیا سوال کیا۔ میری پرچون کی دکان ہے صاحب، وہاں سے تھوڑا منافع جمع کر کے قریب 3-4 مہینے پہلے میں نے یہ ٹیکسی لی تھی، یہ سوچ کر کہ اسے کسی کو کرائے پر دے دوں گا تو اس سے بھی 2 پیسے آئیں گے۔ یہ افضل میرا گاہک تھا اور اکثر میرے سے ادھار پر سودا لیتا تھا۔ ایک روز میں نے ادھار دینے سے منع کر دیا تو وہ بے روزگاری کا رونے لگا۔ تبھی میں نے اس کو بول دیا کہ اگر وہ چاہے تو میری ٹیکسی چلا لے، میرے کو ہر مہینے بھاڑے کے فکس 10,000 دیتا رہے، باقی جو بچے وہ اس کا۔ وہ مان گیا اور 1 مہینہ اس نے ٹھیک کام کیا، میرے کو بھاڑا بھی دیا، لیکن اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ میرے کو تو لگتا ہے کمینے کی نیت میں فطور آ گیا ہوگا، تبھی میری ٹیکسی بیچ باچ کر غائب ہو گیا۔ اس نے تعصب سے اپنا دکھڑا سنایا، جس میں دونوں کو کہیں کوئی جھول نظر نہیں آیا۔ افضل کا گھر معلوم ہے تمہیں؟ بابر نے پوچھا۔ معلوم ہے صاحب، یہ پچھلے محلے میں 461 گھر میں اکیلا رہتا تھا، مگر جب 2 مہینہ تک گھر نہیں آیا تو مالک مکان نے اس کا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا سامان بیچ کر گھر کسی اور کو کرائے پر دے دیا۔ آپ چاہیں تو جا کر معلوم کر سکتے ہیں، اس نے سادگی سے تفصیلی جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ منزل تک پہنچنے کا سرا ان کے ہاتھ آ کر چھوٹا تھا اور وہ لوگ پھر سے سفر پر آ گئے تھے۔ میری ٹیکسی مل تو جائے گی نا صاحب؟ اس نے ایک آس سے ان لوگوں کو دیکھا۔ ہاں، لیکن اگر تمہیں افضل کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو فوراً ہمیں اطلاع کرنا، عاشر نے ہدایت دیتے ہوئے اپنا کارڈ اسے تھمایا۔ ضرور صاحب، اس نے فرمانبرداری سے کارڈ لے لیا۔ مزید یہاں رکنا یا اور کوئی سوال جواب بیکار تھا، لہٰذا ان لوگوں نے فیصل سے افضل کا موبائل نمبر لے کر واپسی کی راہ لی۔ گاڑی میں سوار ہو کر ان کے جاتے ہی دیوار کی آڑ میں چھپا کاشان باہر آیا، جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا اور چھپ کر ان کی باتیں سن چکا تھا۔ جہاں تک میری سمجھ میں یہ سارا معاملہ آ رہا ہے، اس حساب سے ممکن ہے کہ اس روز بریرہ اسٹیشن جانے کے لیے افضل کی ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی، جسے دیکھ کر افضل کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے بجائے اسٹیشن جانے کے گاڑی سنسان سڑک پر موڑ لی اور وہیں اس کا ریپ کرنے کے بعد سزا سے بچنے کے لیے اس کا قتل کر دیا اور خود ٹیکسی سمیت فرار ہو گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عاشر نے پیشہ ورانہ انداز میں ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے تئیں کڑیاں جوڑیں۔ بریرہ کے ریپ اور قتل کا ذکر دوبارہ ہونے پر ڈرائیو کرتے بابر کا دل پسیج گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت سخت کر لی اور جبڑے بھینچنے کے باعث اس کی کن پٹی کی رگ نمایاں ہوئی۔ گاڑی میں بھاری خاموشی چھا گئی تھی، مگر اندر ہی اندر دونوں کے ذہنوں میں الجھنوں اور سوالوں کا ایک نہ تھمنے والا طوفان برپا تھا۔ بابر جلد جلد اپنی لاڈلی بہن کے مجرم کو سزا دلوانا چاہتا تھا، مگر ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے وہ کاشان کی صورت مجرم کو ڈھونڈ لینے کے باوجود بھی بے بس تھا۔ یہ بات صرف کاشان جانتا تھا کہ وہ بریرہ کا قاتل نہیں ہے، بلکہ کسی ظالم نے بے دردی سے اس کی نئی نویلی محبت کا قتل کر دیا تھا، اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے زیادہ اصل قاتل کو سزا دلوانے کے لیے وہ بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنا بابر جنونی تھا۔ لیکن اس کی بات پر، اس کی کیفیت پر اس وقت بینی کے سوا کوئی یقین نہیں کرنے والا تھا۔ عاشر کو لگ رہا تھا کہ اب کیس سلجھانا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اپنے تئیں وہ ساری کڑیاں تو جوڑ چکا تھا، اب بس قاتل کو ڈھونڈ کر اسے ہتھکڑی پہنانی تھی۔ لیکن یہ سارا مسئلہ قاتل کو ڈھونڈنے ہی کا تو تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے، تبھی گاڑی آہستہ ہوتے ہوئے ایک جگہ رک گئی۔ جتنی جلدی ممکن ہو افضل کی کال ہسٹری چیک کرنے کے ساتھ اس کے فون کی لوکیشن ٹریس کر کے مجھے بتاؤ، اور ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی مختلف خبروں اور تھانوں کو بھیج دو۔ بابر نے عاشر کو ہدایت جاری کی۔ تصویر تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں، مگر کیونکہ وہ دھندلی ہونے کی وجہ سے زیادہ واضح نہیں ہے، اس لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ باقی یہ موبائل نمبر اب کافی مدد کر سکتا ہے ہماری۔ عاشر نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ مجھے جلد از جلد رزلٹ چاہیے عاشر، بابر نے سنجیدگی سے باور کرایا۔ ڈونٹ وری، اب مجرم زیادہ دیر ہم سے نہیں بچ پائے گا، اس نے پوری یقین انداز میں تسلی کرائی۔ پھر عاشر فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے اتر گیا، جس کے بعد بابر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔
پاشا گراج جا چکے تھے اور کاشان بھی ٹیکسی اسٹینڈ کے بہانے صبح ہی ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈنے نکل گیا تھا، جس کے بعد اب بینی گھر پر اکیلی روزمرہ کے کام نمٹا رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کی نظر ایک پلاسٹک کے پیالے پر پڑی جس میں کل یہ رانی سالن دے کر گئی تھی۔ کام نمٹا کر بینی نے خالی پیالہ اٹھایا اور وہ رانی کو واپس کرنے کے لیے نکل پڑی۔ آہستہ آہستہ لوہے کی زنگ آلود سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی اور سست روی سے چلتی اپنی منزل کی جانب جانے لگی۔ دوپہر اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر بھی محلے میں خاصی چہل پہل ہو رہی تھی۔ کہیں چبوتروں پر منچلے لڑکے ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہیں میلے کچیلے چڈی بنیان پہنے بچے لکڑی سے ٹائر چلاتے ہوئے پسینے میں شرابور اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ وہ یوں ہی بے دلی سے اپنی دھن میں چلتی گلی سے باہر آئی۔ ایک کونے میں بنے پان کے کیبن پر رکھے ریڈیو سے بلند ہونے والے گیت نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس گیت میں سنائی دینے والے بول ناصر کاظمی نے لکھے تھے، جو خلیل حیدر کی آواز میں اس وقت اسے سراسر اپنی حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ یہ گیت بےحد پرانا تھا، مگر درد تو درد ہوتا ہے، اس میں نیا پرانا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں بھی ایسا ایک خوبصورت موڑ آیا تھا جب کسی کے لیے سجنا سنورنا اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسی نگاہیں ملی تھیں جو نہ صرف اس کے سراپے کو سراہتی تھیں، بلکہ اسے مکمل ہونے کا احساس دلاتی تھیں۔ مگر اب وہ نگاہیں بدل گئی تھیں۔ وہ خوبصورت موڑ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اور اب وہ زندگی کے جس نہج پر کھڑی تھی، جہاں سنگار کرنا تو دور، اب اس نے خود کو نظر بھر کر آئینے میں دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وجہ گیت کے بولوں میں پاسے تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب بابر سے ملنے جانے کے لیے کیسے رانی سے مل کر اس کی منت کر کے وہ اس سے کپڑے لیتی تھی، کیونکہ بابر کو اسے زنانہ لباس میں دیکھنا پسند تھا، اور اس کے پاس کوئی نیا ڈھنگ کا ایسا سوٹ نہیں تھا جو پہن کر وہ ملنے جا سکے۔ اب اس کے پاس کافی اچھے لباس تھے، مگر انہیں زیب تن کرنے کا دل نہیں تھا۔ وہ جیسے جیسے رانی کے گھر کے قریب آتی گئی، گیت سماعتوں سے دور ہو کر مدھم ہوتا گیا، مگر وہ شاعری اس کے دل پر لگے زخم تازہ کر چکی تھی۔ حسب معمول لوہے کے دروازے پر کنڈا لگا ہوا تھا، جسے ہٹا کر وہ اندر داخل ہوئی اور چھوٹا سا صحن عبور کر کے سیدھا کمرے میں آ گئی، جہاں رانی اپنے پلنگ پر لیٹی حسب توقع ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ اسے ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اکثر بازار سے پرانے ڈائجسٹ خرید لاتی تھی، جن کی حالت تھوڑی بوسیدہ ہوتی تھی اور فرنٹ کور نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، مگر اسے ڈائجسٹ کی ظاہری حالت سے نہیں، اس کے اندر موجود مواد سے غرض تھی۔ ارے بینی تو، وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تیرے برتن دینے آئی تھی۔ اس نے پیالہ آگے بڑھایا۔ یہ کیا، خالی برتن ہی اٹھا لائی؟ انسان اخلاقاً کچھ ڈال کر ہی واپس کر دیتا ہے۔ رانی نے خالی پیالہ تھامتے ہوئے طنز کیا۔ طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے ابھی کچھ بنایا نہیں، اس نے بیزار انداز میں جواب دیا۔ وہ رانی سے بیزار نہیں تھی، بلکہ اسے زندگی سے ہی عجیب سی بیزاریت ہو گئی تھی۔ چل تجھے ایک اچھی سی غزل سناتی ہوں، تیرا موڈ اچھا ہو جائے گا، ابھی پڑھی ہے میں نے۔ رانی نے پیالہ پلنگ پر رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں ڈائجسٹ اٹھایا۔ یار رانی، میرے کو نہیں سننی کوئی غزل وزل، اس نے سخت بدمزہ ہو کر انکار کیا۔ رک نا، سن تو صحیح، بس 2 منٹ کی بات ہے۔ رانی نے باقاعدہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ وہ بے بسی سے پلنگ پر بیٹھی رانی کو گھور کر رہ گئی، جس نے ایک ہاتھ سے بینی کی کلائی تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈائجسٹ پکڑا ہوا تھا۔ ناصر کاظمی کی مشہور غزل نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں کے جواب میں کہی گئی صابر ظفر کی غزل پر ڈائجسٹ پر دیکھ کر پڑھنے لگی تھی، اور بینی بیزار سی کھڑی تھی۔ جیسے جیسے رانی غزل پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے بینی کے چہرے پر چھائی بیزاری حیرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ رانی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا، بلکہ زندگی سے روٹھ کر الٹے قدم چل کر مایوسی کی کھائی میں جاتی بینی کی کلائی یکدم امید نے پکڑ لی ہے، اور اسے خود ساختہ مایوسی کی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے واپس زندگی کی جانب کھینچ رہی ہے۔ اچھی ہے نا؟ غزل سنا کر ہاتھ چھوڑتے ہوئے رانی نے تائید چاہی، مگر بینی تو ایک الگ ہی ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا گویا غزل کے لفظوں کے بھی ہاتھ نکل آئے ہیں، جنہوں نے بینی کو دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا ہے اور جھنجھوڑ کر اداسی کی نیند سے جگا رہے ہیں۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر یکدم پلٹ کر وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کچھ بہت ضروری یاد آ گیا ہو۔ بینی، کیا ہوا؟ رانی نے پیچھے سے بلند آواز پکارا، جو رائے کا ہی گیا۔ رانی کے گھر سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئی تھی، جو بینی مرے مرے قدموں سے چل کر بیزار دل کے ساتھ رانی کے گھر آئی تھی، اب وہ ان ہی قدموں پر پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، جیسے رگوں میں خون نہیں امید دوڑ گئی ہو۔
گھر پہنچ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکتے چھوٹے سے شیشے کے سامنے آ کر رکی اور پھولتی سانسوں کی پرواہ کیے بنا یک ٹک خود کو دیکھتی گئی۔ اس نے اس وقت ایک نہایت گھسی ہوئی جینس کے ساتھ پنک کلر کی ڈھیلی سی چیک والی مردانہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس کا مخصوص لباس ہوتا تھا۔ اچھے خاصے بالوں کا اونچا ملکہ جوڑا بنائے، ناک میں نتھلی پہنے اس کا لاپرواہ حلیہ ویسا ہی تھا جیسا ہوتا تھا، مگر چہرہ، آنکھیں، ہنسی، ان میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں ہے، کیوں اس کے ہونٹ اب پہلے کی طرح بات بات پر ہنستے نہیں ہیں، کیوں اب وہ نظر بھر کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال نہیں سنوارتی، کیونکہ کوئی محبت کا دعوے دار شخص اپنی بات سے مکر گیا تھا، صرف اس لیے اس نے خود پر ویرانی اوڑھ لی تھی کہ کسی نے اس کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ کیا واقعی یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ خود کو یوں اداسی کی سزا دے؟ اگر کسی نے اس کے جذبات کی، اس کی محبت کی قدر نہیں کی تو یہ نقصان اس کا ہوا جو اس کی بے لوث محبت سے محروم رہ گیا۔ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، بس تھوڑے سے خواب ہی تو دیکھے تھے نا اس نے اس کی سنگت میں جینے کے، اور اکثر نیند سے جاگنے پر خوابوں کا سرا چھوٹ جاتا ہے، ہم حقیقت میں واپس لوٹ آتے ہیں اور پھر بستر سے نکل کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک دم اس کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اسے حقیقت نظر آ گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اداسی کے بستر سے باہر نہیں آئی تھی، بلکہ کثرت مندی سے وہیں پڑی اس بات کا افسوس کر رہی تھی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی، اور آنکھ کھلنے کے اس دکھ میں گم وہ کھلی آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ابھی اس کے پاس پورا دن پڑا ہے۔ اب اس کی روح کی آنکھ بیدار ہوئی تھی اور وہ ہڑبڑا کر غفلت کی نیند سے جاگی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی ذات اتنی گری پڑی نہیں ہے کہ وہ کسی کے رد کر جانے پر وہیں اس کے در پر پڑی روتی رہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بہت دلکش لگتی تھی، اور اس کی ہنسی اتنی بے مول نہیں تھی جو کوئی بھی جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر کسی نے اسے رد کیا ہے تو یہ رد کرنے والے کی محرومی تھی، اور اس کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی ذات کسی کے پیچھے رل کر برباد ہونے کے لیے نہیں ہے۔ کاشان اسے کتنی بار کہہ چکا تھا کہ وہ لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر رہا کرے، پاشا بھی کہتے تھے کہ وہ ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے، وہ اب بھی سج سنور سکتی تھی، اب بھی کھلکھلا کر ہنس سکتی تھی، اپنے لیے، اپنوں کے لیے۔ وہ جلدی سے الماری کی جانب آ کر اس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے گہرے گلابی رنگ میں ایک پھولدار لان کا سوٹ نکالا جس کے ساتھ ویسا ہی دوپٹہ تھا۔ سوٹ گو کہ تھوڑا پرانا تھا مگر صاف ستھرا تھا، کیونکہ استری اسٹینڈ نہیں تھا اس لیے یہ لوگ بستر پر کپڑے رکھ کر استری کیا کرتے تھے۔ اپنے سنگل بیڈ پر کپڑے پھیلا کر اس نے اچھی طرح سوٹ استری کیا اور پھر اسے لے کر نہانے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو اس نے وہ گہرا گلابی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور چہرہ کافی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے اچھی طرح بال سکھا کر سلجھائے، پھر بوسیدہ سی سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ ایسا ڈھونڈنے لگی جو زیور کے طور پر پہن سکے۔ خوش قسمتی سے ایک نگینے والے ننھے ٹاپس کی جوڑی مل گئی جو اس نے کانوں میں پہنے۔ چہرے پر تھوڑا سا پاؤڈر لگا کر اپنے پاس موجود اکلوتی لپسٹک کو بھی لپ گلوز کے طور پر ہلکا سا ہونٹوں پر لگانے کے بعد اب وہ دوپٹہ دائیں کندھے پر لیے پھر شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ شیشے میں نظر آنے والی لڑکی وہ نہیں تھی جو 1 ستمبر کی آمد سے قبل لڑکوں جیسے حلیے میں لاپرواسی گھوما کرتی تھی۔ یہ وہ بھی نہیں تھی جو اس ہرجائی کے بدل جانے کے بعد ٹوٹ کر ایسی بکھری تھی کہ ہنسنا تک بھول گئی تھی، بلکہ یہ ایک نئی لڑکی تھی جو گرنے کے بعد پھر ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اٹھی تھی، اور جس ٹھوکر کی وجہ سے وہ گری تھی وہ اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو گئی تھی۔ اس ٹھوکر سے وہ بکھری نہیں تھی بلکہ سنبھل گئی تھی، خود کو پہچان گئی تھی۔ نئے کپڑے بھی پہنوں گی، بال بھی بناؤں گی، اپنا خیال بھی رکھوں گی، کھلکھلا کر مسکراؤں گی، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا کر خود کلامی کی۔ نئے کپڑے بدل اور بال بنا، تیرے چاہنے والے اور بھی ہیں، کوئی چھوڑ گیا یہ شہر تو کیا، تیرے چاہنے والے اور بھی ہیں، صابر ظفر۔ کاشان جب تک گھر واپس لوٹا تو دوپہر ڈھل کر شام سے ملنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی لوہے کی زنگالوں تنگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گھر میں آیا تو فضا میں پھیلی کھانے کی لذیذ خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ متعجب سا کچن میں آیا تو وہاں بالوں کی ڈھیلی چوٹی بنائے بینی کو قمیص پاجامے میں ملبوس، دوپٹہ کندھے پر لے کر کمر کے گرد باندھے کام کرتا دیکھ مزید حیران ہو گیا۔ بینی، کیا کر رہی ہے تو؟ وہ اسی طرح گویا ہوا۔ کھانا بنا رہی ہوں، اس نے پتیلی میں چمچہ چلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس کا ڈھکن لگا کر آنچ ہلکی کر دی۔ ارے میرا مطلب یہ تو نے پھر حلیہ کیوں بدل لیا؟ وہ کچن کاؤنٹر کے قریب آ گیا۔ تو ہی تو کہتا تھا
کہ میں لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنا کروں؟ اچھے نہیں لگ رہے کیا؟ وہ بات کرتے ہوئے آس پاس پھیلا سامان سمیٹنے لگی۔ نہیں اچھے لگ رہے ہیں مگر، وہ کہتے ہوئے رکا۔ مگر کیا؟ وہ بہارا دنیا لے کر کاؤنٹر پر آئی اور اس کے پتے توڑ توڑ کر ایک پیالے میں جمع کرنے لگی۔ مگر پہلے بھی جب تو نے ایسے ہی اچانک حلیہ بدلا تھا تب اس کی وجہ بابر تھا، تو پھر اب؟ اس نے سنبھل کر یاد دلاتے ہوئے پوچھا تو بینی کا تیزی سے پتے توڑتا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل چکی تھی۔ اب بھی وجہ وہی ہے، بس حالات بدل گئے ہیں۔ پہلے میں اس خوشی میں سجنے سنورنے لگی تھی کہ میری زندگی میں کوئی آیا تھا، اور اب اس خوشی میں سج سنور کر تیار ہوئی ہوں کہ وہ دھوکے باز انسان میری زندگی سے جا چکا ہے۔ میری زندگی مزید اس کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ مسکراہٹ پھیکی یا مصنوعی نہیں تھی بلکہ پرسکون تھی، جسے وہ بے ساختہ دیکھتا چلا گیا۔ اور تجھے یہ نیک احساس کس نے دلایا؟ اس نے دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکاتے ہوئے دلچسپی سے مزید جاننا چاہا۔ در حقیقت اسے یہ مثبت تبدیلی دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ کسی نے نہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم چلتے چلتے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر جائیں تب تک وہیں گرے پڑے رہ کر روتے رہیں جب تک کوئی دوسرا آ کر ہمیں دلاسا نہیں دیتا، ہماری ہمت نہیں باندھتا، ہمارے آنسو صاف نہیں کرتا یا پھر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کبھی کبھی ہمیں خود ہی اپنے آنسو پونچھ کر کپڑے جھاڑ کر دوبارہ اٹھ جانا چاہیے۔ نظر جھکائے دھیرے دھیرے دھنیا کے پتے الگ کرتی وہ کاشان کو اس وقت ایک بالکل نئی بینی معلوم ہوئی، جو اچانک بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایسے کیا گھور رہا ہے؟ وہ دوبارہ تیزی سے اپنا کام کرنے لگی۔ گھور نہیں رہا، سوچ رہا ہوں کہ ایک دھوکے پر تو اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، اگر اسی طرح 2-3 دھوکے اور مل جائیں تو ایک آدھی فلسفی کی کتاب تو آرام سے لکھ لے گی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں بالکل، کیونکہ میں تیری طرح نہیں ہوں نا، اسی لیے دھوکے کھانے کے بعد سمجھدار ہو گئی ہوں، ورنہ تو عجیب ہی چڑچڑا ہو گیا تھا بریرہ کے چھوڑ کے جانے کے بعد۔ سالن پر دھنیا ڈال کر چولہا بند کرتے ہوئے وہ اپنی دھن میں کہتی انجانے میں اس کا زخم ادھیڑ گئی تھی۔ اس کی بات پر کاشان کے ذہن میں چھم سے بریرہ کا معصوم سراپا ابھرا اور پھر اس کی لاش کی تصویر۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اسے مجھ سے چھینا گیا ہے۔ کاشان گویا ہوا تو اس کے کانپتے ہوئے لہجے میں بے پناہ کرب تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے بینی بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر چھائے رنج کے بادل دیکھ کر بینی نے بے ساختہ اپنے لب کھینچ لیے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کاشان کے سامنے بریرہ کا ذکر نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے زخم تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ زخم بھی تو حقیقت تھا، جسے لاکھ نظر چرا لو مگر درد تو دیتا ہی ہے۔ تو پریشان نہ ہو، دیکھنا ہم جلد بریرہ کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے سزا دلوائیں گے۔ بینی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے دل جوئی کرنی چاہی۔ جواباً وہ کچھ نہیں کہہ پایا۔ اچھا، تو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو تم دونوں؟ غیر متوقع طور پر ابھری تیسری بھاری آواز پر دونوں نے چونک کر گردن موڑی۔ پاشا نزدیک کھڑے سنجیدہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہری آنکھیں بہت کچھ باور کروا گئی تھیں جو ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔